अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कुछ महीनों से यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। उसकी रीज़न मेरी कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात थी और एक रीज़न ये भी था कि मैं ख़ुद को टाइम देना चाह रही थी। देखें, इस टाइम पर हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हम इल्म हासिल करें, क्योंकि बग़ैर इल्म के ना हम ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं और ना ही किसी दूसरे के काम आ सकते हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात कैसी है, कौन है अल्लाह, किधर हैं, हमें नज़र क्यों नहीं आते। ये सब बातें जो हैं किसी भी इंसान के ज़हन में आ सकती हैं और इनका जवाब मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को इल्म की कमी की वजह से, इनके जवाब पता ना होने की वजह से वो अपना ईमान और अपना अकीदा जो है, अपना यकीन जो है अल्लाह की तरफ से खोते जा रहे हैं। और कोई भी गैर मुस्लिम है वो अल्लाह को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा जबकि उसकी ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान ना करवाई जाए, उसकी ज़ात के बारे में बताया ना जाए। तो इन तमाम बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अल्लाह की ज़ात को समझना अक्ल का काम नहीं है। अब हम ये सवाल करें कि फिर अल्लाह की ज़ात के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें नबी करीम और अल्लाह की ज़ात ने ख़ुद अपने बारे में जितना बता दिया है, हम इतना ही जानते हैं। देखें, ये तो हम कहते हैं कि अल्लाह शुरू से है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह शुरू से था। ये ज़मीन, चाँद, सितारे, आसमान, अर्श, समंदर, हवा, पानी, ये सब अल्लाह ने तख्लीक किए हैं। ये सब अल्लाह की मखलूक हैं। अब अगर किसी के जहन में ये सवाल उठे कि ठीक है, अगर चाँद, सूरज, आसमान, सितारे अल्लाह ने बनाए हैं, फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है, तो तब हमारे नबी करीम ने हमें ये कहा है कि जब भी तुम्हारे जहन में ये सवाल आए कि अल्लाह को किसने पैदा किया है, तो अल्लाह से शैतान की पनाह मांग लेना। क्योंकि शैतान हमारे जहनों में वसवसे डालता है, हमारे अकीदे को ख़राब करना चाहता है। और उसकी शैतान, क्योंकि हम सबका दुश्मन है और बहुत बड़ा दुश्मन है, और उसकी सबसे पहले कोशिश ही ये होती है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात का हमसे इनकार करवा सके, क्योंकि बाकी तो वो फिर उसको कामयाबी ही कामयाबी है, वो हमें जहन्नम में लेके जाना चाहता है। और शैतान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और शैतान के इस वसवसे से बचने के लिए हमें नबी करीम ने कहा है कि आप आऊज़, जब भी ये ख्याल आए ना कि अल्लाह ताला को किसने पैदा किया है, आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अल्लाह ताला की पनाह मांगें। ठीक है, ये शैतान की तरफ से वसवसा होता है। देखिए, अगर हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को अगर उल्टा पढ़ते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, सिफर को किसने पैदा किया है? किसी ने नहीं ना। तो अल्लाह को भी किसी ने नहीं बनाया, कहीं ना कहीं से इब्तदा होती है। और ये सब चीज़ें अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमान, अर्श, समंदर, पानी, हवा, चरिंद परिंद, फूल फल, सब कुछ अल्लाह ने बनाया। अब अल्लाह ताला की ज़ात है किधर? तो अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला अपने बारे में ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर हैं। ठीक है, तो अब ये अगर सवाल किया जाए कि ठीक है, अल्लाह ताला अगर अर्श पर हैं तो अल्लाह कैसे हैं, अल्लाह हमें नज़र क्यों नहीं आते? तो देखिए, अल्लाह ताला कैसे हैं इसके बारे में तो हमें इतना ही मालूम है कि अल्लाह ताला नूर हैं। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। अल्लाह ताला को आज तक किसी ने नहीं देखा। अल्लाह क्यों नहीं नज़र आते? इसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने हमें वो दुनिया में किसी इंसान को आँख दी ही नहीं जो उसका नूर बर्दाश्त कर सके। हाँ, क़यामत वाले दिन जो लोग जन्नती होंगे, जिन्होंने अल्लाह की ज़ात का यकीन किया होगा, वो अपने खालिक को ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कुफ़र जिन्होंने किया होगा, जो लोग काफिर होंगे, मुशरिक होंगे, उनकी सबसे बड़ी बदबख्ती ही ये होगी कि उन्होंने अल्लाह की ज़ात को नहीं देखना। वो अपने खालिक को देखने से, उसके बनाने वाले, दुनिया में जिसकी नेमतें खाई हैं उसको ही देखने से महरूम रह जाएंगे। खैर, अल्लाह ताला, एक दफ़ा हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि ए रबी करीम, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा, नहीं मूसा, तुम नहीं देख सकते।
پھر خیر حضرت موسیٰ کے اصرار پر، ان کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی ایک جھلک، ایک تجلی اس پہاڑ کو دکھاؤں گا، اس پہاڑ کو دیکھ لینا۔ تو جیسے ہی تو اس پہاڑ کو اللہ نے اپنی تجلی دکھائی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی انسان کو وہ آنکھ نہیں دی جو اس کا نور برداشت کر سکے، جو اس کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ سعادت قیامت والے دن نصیب کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شرف حاصل کر سکیں۔ تو اب اگر بات کی جائے، اگر ذہن میں یہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، مانا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نور ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ نے کیونکہ وہ آنکھ نہیں دی، یہ سارے کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہو گئے۔ اب اگر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں، اپنے متعلق قرآن میں کیا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے، اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ تو خالق ہے، سب چیزوں کا وہی خالق ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے، آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، اور علم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی نبی کے پاس، کسی اولیاء کے پاس، کسی بزرگ کے پاس علم الغیب نہیں ہے۔ اللہ کے پاس وہ علم ہے جو ہونے والا ہے اور جو ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے۔ اس کا وہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات کا انتظام کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے، آسمان اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ دیکھیں، انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بولا ہے؟ وہ اس لیے کہ اب فرشتے ہیں، چرند پرند ہیں، یہ اللہ تعالیٰ، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اپنائیں یا بدی کا راستہ اپنائیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح بیان کرنی ہے، انہوں نے ہر وقت نیکی کے کام ہی کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو برے راستے پر چلیں، چاہیں تو نیکی کے راستے پر چلیں۔ اب شیطان یہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے، شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے کہ نہیں تم اس راستے پر نہ چلو، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہمیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ شیطان کے حملوں سے بچنے کا طریقہ سیکھیں، دعائیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں وہ پڑھیں، جب بھی شیطانی وسوسے آئیں کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، دیکھو وہ تو نظر نہیں آتا، یہ وہ، اس طرح کے وسوسے کبھی بھی کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بھی ذہنوں میں آتے تھے۔ تو نبی کریم نے تب یہ فرمایا تھا کہ یہ خالص ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ شیطان ایمان چرانے آتا ہے، تب ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ خیر، جب بھی آپ کے ذہن میں ایسے وسوسے آئیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد یہ آمنت باللہ ورسولہ وہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، یہ ہمارے نبی کریم نے بتایا کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی وسوسے آئیں تو شیطان کی طرف سے جو ہوں آپ یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر بات کی جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، جہاں تک ابھی میں نے یہ ساری قرآن کی آیتوں کا ہی جو مفہوم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو تعریف اور پاکی جو ہے نا وہ ہر چیز اللہ کی بیان کر رہی ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اس کو نیکی اور بدی کا دونوں کا راستہ دیا گیا ہے، جن اور انسان کو۔ اب پھر جنوں سے کیوں انسان اشرف ہو گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ذہانت ہے نا، عقل ہے نا، وہ جنوں کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس دماغ تھوڑا ہوتا ہے، انسان بڑا ذہین ہے، تو ان کے پاس طاقت ہے جنوں کے پاس، لیکن جو عقل ہے نا وہ انسان کے پاس زیادہ ہے، اس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ پھر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر کیا بات آتی ہے کہ جو بھی پیر، فقیر، بزرگ جو چلے گئے، جو ہیں موجود، وہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اپنا عقیدہ درست کیجئے، خدا را
اللہ تعالیٰ کے پاس صرف علم الغیب ہے، اللہ کی ذات صرف ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، باقی تمام انبیاء کرام سب کو موت آنی ہے۔ ہمارے نبی زندہ نہیں رہے، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، اس بات کو تسلیم کر لیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صرف میں ہوں زندہ رہنے والا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہو نا کہ ہم پیروں کو جو قبر میں مردے ہیں ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ارے وہ تو مر چکے ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی اگر اللہ نہ چاہے نا تو اس کی مرضی کے بغیر لب نہیں ہلا سکتے، اپنے ہونٹوں کو نہیں ہلا سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جسے چاہے بے حساب۔ تو پلیز رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان مت خراب کریں، رزق کے پیچھے اپنا عقیدہ توحید مت بگاڑیں۔ رزق پیر فقیر دینے والے نہیں ہیں، مزاروں پہ رزق نہیں ملتے، اللہ کے ہاں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے، اللہ کے یہاں سے ہی رزق اترتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر میں بات ڈیفائن کروں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ دین پر چلتے ہیں نا، لوگ آپ کے راستے میں کانٹے لا رہے ہیں یا، اور سب سے بڑا ہمارا جو دشمن ہے شیطان، وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ ان کو میں ذلیل کر سکوں یا ان ہمارے حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اور انسان کے بس شیطان کے بس میں کیا ہے کہ اس کا انسان پر کتنا زور چلتا ہے، صرف اتنا کہ وہ انسانوں کے ذہنوں میں خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں لے کر جاتا نا کہ آپ زنا کر لو، آپ چوری کرو، وہ صرف اور صرف خیالات ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، جیسے حضرت آدم کو بہکایا تھا، جیسے آج کل سب انسانوں کو بہکا رہا ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، لیکن ہم سو رہے ہیں، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر شیطان کبھی بھی یہ وسوسے ڈالے نا کہ دیکھو تم مولوی بن رہے ہو، تم پردہ کر رہی ہو، تمہاری تو کوئی عزت نہیں رہنی، تمہیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، تو یہ سب شیطان کے وار ہیں۔ آپ نے تب یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے اور جسے چاہے بیٹیاں۔ تو یہاں بھی دیکھ لیں، کوئی غوث پاک، کوئی خواجہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے ہاں سے ہوتے ہیں فیصلے۔ یہ اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے، اللہ ہی بیٹے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ کی ذات کی پہچان کیا ہے کہ ساری پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمیں اگر اللہ نے تکلیف دینی ہے نا، کوئی بھی تکلیف آتی بھی ہے نا اگر کسی انسان پر، چاہے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات ہمارے یقین، ہمارے ایمان میں ضرور ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی ہمیں بھلائی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اگر حالات اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات بدلے، تو ضرور دعائیں کریں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اللہ سے ہی دعائیں کیا کریں پلیز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، ہاں اس کو مددگار بنا رہے ہیں، اس کو مددگار بنا رہے ہیں، کسی اور کو وسیلے بنا رہے ہیں، کسی اور کے آگے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، دعا عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے، اپنے خالق کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی، اور بلکہ دعا کو تو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ عبادت صرف اور صرف خالص میرے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر اس میں کسی بھی اور کو شریک کیا گیا نا، تو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یقین کریے، جتنا بھی انسان گناہ گار ہوگا، چاہے اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو، اگر صرف وہ شرک سے پاک ہو کر اللہ کے پاس گیا نا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت دے دے گا۔ اور جنت بہت خوبصورت ہے، اس میں جانے کی ضرور کوشش کیجیے۔
اللہ پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ اس نے ہمیں اچھی اچھی صورتیں بنا دیں، اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کی کمی نہیں تھی۔ لاکھوں فرشتے ہیں جو ایک ہی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جو اگر سجدے میں ہے نا تو قیامت تک سجدے میں ہیں، قیام میں ہے نا تو قیامت تک قیام میں رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ ہمارا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ دنیا جو ہے نا امتحان گاہ ہے، جہاں پر آپ کو اجر نہیں ملنا۔ اجر کہاں ملنا ہے؟ آگے جا کے آخرت میں، جہاں پر آپ کو مشکلیں آئیں گی۔ یہاں پر آسائشیں کافروں کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ذرا رتی برابر بھی میری نظر میں اس کی حیثیت ہوتی نا تو میں کافروں کو 2 گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا اپنی اس دنیا سے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کفار تو یہ ترقیاں کر رہے ہیں، مسلمان ہی پس رہے ہیں، تو یقین کریں ہمارا آخرت میں جو ہمیں ملنا ہے نا، کفار کو وہ نہیں ملنا، وہ نصیب نہیں ہونا کفار کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے ہی پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور جنت کا حصول اپنا مقدر بنائیں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے آخری نبی کی امت ہیں۔ اور اللہ نے جب قرآن مجید نازل فرمایا تو اللہ نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے اور قیامت تک کرے گا۔ تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لائے، اس میں ہماری تو مرضی نہیں تھی۔ اب اگر ہم جنت میں جاتے ہیں، دوزخ میں جاتے ہیں تو اللہ ہمیں عذاب کیوں دے گا، یا یہ ساری باتیں کسی بھی انسان کے ذہن میں کسی بھی لمحے آ سکتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں بنایا ہے نا تو اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ پیدا کر کے اب ان کو انسانوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنی نعمتیں تو دی ہی دی، دنیاوی نعمتیں کا میں ذکر کر رہی ہوں، جیسے کہ ہوا، پانی، سورج، روشنی، سانس، سب کچھ یہ جو ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم خود پر بھی غور کریں، ہمارا عقل، ہمارے اپنے وجود پر ہی غور کریں، آپ کو ہزارہ نعمتیں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، بدی کا بھی اور نیکی کا بھی۔ اب اللہ نے یہاں پر ہی تو امتحان لینا ہے کہ کوئی انسان کتنا میرے پہ یقین رکھے گا، اور جنت، دوزخ، آخرت، اس پر اگر آپ یقین نہیں رکھتے نا تو آپ اللہ کی ذات کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہونا، روز آخرت کے بارے میں پڑھا کریں کہ قیامت کیسے آئے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے جنت تو بنائی ہی بنائی، وہ تو ہمارا انعام ہے نا، جنت تو بنائی ہی بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جب انسانوں کو بنایا نا تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اس نے ہر دور میں اپنے نبی بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی، اپنے رہنما بھیجے۔ اب بھی تک علماء جو ہیں، صحیح علماء کی میں بات کر رہی ہوں، ہر ٹی وی والے یا ہر ویڈیو والے کے علماء کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، جو حقیقی، جو اوتھینٹک علماء کہہ سکتے ہیں آپ، وہ ہیں، وہ ہمیں علم سکھا رہے ہیں اور وہی ہمارے رہنما ہیں۔ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیار کی حد تو یہ ہے کہ اگر آپ 1 قدم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، اور جو ہدایت نہیں مانگتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے بنا مانگے۔ لیکن ایک ہدایت ایسی چیز ہے جو بنا مانگے نہیں ملتی۔ آپ اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے والا
اور اللہ کی ذات سے محبت کرنے والا بنائے۔ جب تک ہم اللہ کی ذات کو جانیں گے نہیں کہ وہ کیسا ہے، آپ صرف اتنا سوچ لیں۔ آخر میں ویڈیو کا اختتام کر رہی ہوں، تو آخر میں آپ کو اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت کرنی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا ہے، وہ باقی باتیں تو ہو گئی کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، یہ وہ سارا کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ تھکتا ہے، نہ اللہ ہر وقت سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، جو دل میں پکارتا ہے اللہ اس کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری مخلوق جتنا بھی اس دنیا میں ہے، جو آخرت میں ہے، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ فرشتے، یہ عرش، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی بڑی، یہ آسمان کوئی ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں، اس کے بعد عرش ہے۔ تو اللہ کی اتنی مخلوق بڑی اگر ہے تو آپ سوچیں وہ خالق کیسا ہوگا، کتنی قدرتوں والا ہوگا، کتنی برکتوں والا ہوگا، جس کے ہاتھ میں ہے یہ سب چیزیں، یہ کنٹرول۔ اگر ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف سے گرا، الٹا گرا، سیدھا گرا۔ تو یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرنے کے لیے اس کے بارے میں کتنا علم سیکھتے ہیں، اس سے اپنی محبت کتنی خالص کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، کسی بھی انسان کا ایمان ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے۔ اور جب ایمان میں کمی دیکھیں نا، تو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں، مطلب نماز پڑھیں، ریگولرلی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اس پر کام کریں، اس پر غور کریں، اس پر صرف انگلیاں نہیں پھیرنی، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہی اللہ نے دیا ہے، تاکہ مسلمان اپنی زندگیاں سنوار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا دوستوں، ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔